जी, अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, अंजुम सलीमी के टीवी चैनल ख़याल की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नक़ाद खुर्रम शहजाद। खुर्रम मुझे बड़े पसंद हैं और यकीनन आप उनका काम भी देखते रहते हैं और बहुत तेज़ी से उन्होंने तनकीद में अपना एक बड़ा मुकाम बनाया है। तो तनकीद के अलावा अदब पर उनकी बड़ी अच्छी नज़र है। तो आज उनसे बात करेंगे तनकीद और अदब के जो इस वक्त जो मसाइल हैं और जो इशूज़ हैं और इस वक्त क्या रुझानात हैं, हम उस पर तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो खुर्रम आपको खुशामदीद, आपने वक्त निकाला और ये बताइए कि तनकीद की तरफ आप कैसे आए और आपका जो सफ़र है तनकीद तक, आपकी स्टडीज़ जो हैं आपने जो की हैं वो कैसे पहुंची और कहाँ कैसे आपने सारा सफ़र किया, उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, आम तौर पर तनकीद को निस्बतन खुश्क एक मज़मून समझा जाता है और ज़ाहिर है ये सवाल बड़ा मुताबिकत रखता है कि कोई आदमी तनकीद में दिलचस्पी कैसे पैदा कर सकता है। तो मतलब मेरा ख़्याल है कि मैं आम राय से थोड़ी मुख्तलिफ राय इसलिए रखता हूँ कि मेरी शुरू ही से तनकीद में दिलचस्पी थी। उसकी वजह ये है कि तनकीद निस्बतन कतई इल्म है, यानी एक आप कह सकते हैं कि तनकीद की ज़ेल में आप सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन तक खुद को महदूद नहीं रख पाते, बल्कि इसी की ज़ेल में आप एक इल्मी दुनिया में दाखिल होते हैं, फ़लसफ़े की दुनिया में दाखिल होते हैं। आप तारीख़, आप नफ्सियात और दूसरे ऐसे बहुत से ज़िमनी हवाले जो ज़ाहिर तख्लीक में भी मौज़ू बनते हैं, लेकिन तनकीद में निस्बतन कतईयत के साथ एक इल्मी डिसिप्लिन के तहत आपको पढ़ने को मिलते हैं। चुनांचे मेरी दिलचस्पी जो है वो तनकीद की तरफ इस वजह से ज़्यादा रही। अच्छा, आप कुछ सफ़र के बारे में बताइए। आपने पहले किन नाक़दीन को पढ़ा और फिर आपका ख़ास तौर पर थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म की तरफ आपका बहुत रुझान है। तो क्या वजूहात थी कि आप थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म की तरफ ज़्यादा आए और बाकी जो रुझानात हैं तनकीद की, तासराती तनकीद है या दूसरी हमारे यहाँ जो मज़मून निगारी होती है, उस हवाले से आप उधर नहीं गए, आप उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले नक़ाद जिनसे मैं मुतारिफ हुआ वो तो सैयद अब्दुल्ला थे। उनके बाद फिर ज़ाहिर है कि एक सिलसिला चल निकला। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पहली बार जो किताब पढ़ी वो मतलब डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ही की किताब थी और फिर अहद ब-अहद जो एक इर्तिकाई सफ़र है उर्दू तनकीद का, उसको समझने का मौका मिला। इस हवाले से मुख्तलिफ नाक़दीन ज़ेर मुताला रहे। खुद ज़ाहिर है कि आपकी भी अपना एक तनकीद में मुकाम है, आपको भी पढ़ने का मौका मिला और जो बिलख़ुसूस अदबी थ्योरी के जो मबाहिस हैं, उनमें मेरी दिलचस्पी निस्बतन ज़्यादा रही और ज़्यादा है बल्कि। और मैं इस वक़्त अगर पीएचडी कर रहा हूँ तो उसका मौज़ू भी मेरा यौक़ दरीदा का तहरीर असास फ़लसफ़ा है। तो सही। चलें, इस पे तो आपसे बड़ी तफ़सील से बात करने की गुंजाइश है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ जो थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म है, इसको कबूल नहीं किया गया या कम सतह पे इसको कबूल किया गया। मुखालफत भी बहुत की गई। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या हम साइंटिफिक अंदाज में सोचते नहीं हैं या हमने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो क्यों हैं? इस हवाले से आप क्या समझते हैं? अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी मुझे कट कर आ रही है। आप थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं यानी लिटरेरी मैं थ्योरी? ये पूछना चाह रहा था अच्छा। कि हमारे यहाँ जो इस पे इतराज़ात हो रहे हैं वो बहुत ही ये नॉन एकेडमिक सतह के इतराज़ात हैं और इस पे जो इतराज़ात उठाए गए हमारे यहाँ, तो
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کی کیا اہمیت ہے اور کیا ان کے جوابات دینے چاہیے؟ کیا ہم سفر ہماری سمجھ ٹھیک ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میری رائے تو یہ ہے کہ مطلب اردو تنقید میں عام طور پر جو ایک رویہ دیکھنے میں ملا، یعنی ایک ناقدانہ رویہ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ مطلب ایک رد عمل میں لکھنے کا ایک رجحان ہے. یعنی اگر کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے دیکھیں، ہم ترقی پسند تحریک کے حوالے سے دیکھیں، جدیدیت کے حوالے سے دیکھیں، تو جدیدیت کے حوالے سے اگر شمس الرحمان فاروقی صاحب کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنا ہدف پہلے طے کیا، اپنا حریف طے کیا ترقی پسند تحریک کو، اور اس کے بعد پھر قلم اٹھائے. یعنی ایک رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو کر تنقید لکھی گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک حد بندی، ایک یعنی محدود کر دیا گیا ویژن کو. اچھا، دوسری بات جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ادبی تھیوری کے حوالے سے عام طور پر جو اعتراضات سننے کو ملتے ہیں یا پڑھنے کو ملتے ہیں، کیا وہ اتنے اہم ہیں کہ ان پر لکھا جائے یا انہیں جواب دیا جائے؟ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کا جو تنقیدی پیراڈائم ہے وہ ادبی تھیوری کی ذیل میں بہت بدل چکا ہے. یعنی وہ جو ایک تنقید کا روایتی جو ایک وظیفہ سمجھی جاتی تھی بات کہ وہ ایک تخلیق کا محاکمہ کرے گی، وہ اس سے معاملہ کافی آگے جا چکا ہے. اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو سب کو سمجھ نہیں آ سکتا. یعنی اگر ہم تخلیق کار کی حد تک دیکھیں تو تخلیق کار کے لیے تو تنقید ہی بے معنی ہے اگر وہ تخلیق کا محاکمہ نہیں کر رہی. تو تنقید کا بنیادی وظیفہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے تخلیق کا محاکمہ کرنا چاہیے، اور اس تناظر میں ہی تنقید کو ایک سپلیمنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک ضمیمے کے طور پر سمجھا جاتا ہے. تو یہ ضرورت جب تخلیق کار کی پوری نہیں ہوتی. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تخلیق کار کو لگتا ہے کہ اسے موضوع نہیں بنایا گیا تو وہ ایک دم سے یک جنبش قلم جو ہے وہ پوری تنقیدی روایت سے ہی وہ مطلب اس کو خط تنسیخ پھیر دیتا ہے. اچھا، ادبی تھیوری کا معاملہ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے، مختلف ہے. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ روایتی تنقید سے تو یہ بالکل مختلف چیز ہے. اچھا، اس کا ایک پس منظر ہے جسے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پس منظر مغربی فلسفے کا پس منظر ہے. ادبی تھیوری کی ذیل میں جتنے بھی مباحث ہمارے ہاں آئے ہیں وہ مباحث مغرب سے اخذ کیے گئے، اور مغرب اپنا ایک پس منظر رکھتا تھا. دوسری عالمی جنگ کے بعد جو ایک کیوس کی سی، ایک بے یقینی کی سی کیفیت پیدا ہوئی، اس بے یقینی نے، اس سارے منظرنامے نے جس کے اندر ہم فاشزم کو شامل کریں گے، مطلب ہٹلر ہے، مسولینی ہے، مغرب میں مختلف طرح کی فاشسٹ ہمیں جو ہے وہ حکمرانی نظر آتی ہے. اچھا، تو 2 عالمی جنگیں ہیں ان کے پاس. تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو ایک انتشار تھا، فکری انتشار، یہ ہمیں ادبی تھیوری کی ذیل میں نظر آتا. اچھا، ادبی تھیوری ہم چونکہ مغرب سے نہیں ہیں، یعنی اردو نقاد جو ہے وہ مغرب سے نہیں ہے، تو اسے ضرورت تھی کہ وہ اپنی حیثیت پہلے واضح کرے. یعنی ایک ایسی حیثیت کہ جس کے ذریعے سے اس نے چیزوں کا تجزیہ کرنا تھا. لیکن زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہمیں ادبی تھیوری کی ذیل میں جو اردو میں نظر آتا ہے وہ ایک تعارفی حصہ ہے، جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک تفہیم کو قائم کر دیا جائے جو کہ اپنے تئیں ایک اہم بات ہے. یعنی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پہلے تفہیم قائم ہوگی تو پھر اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ تجزیے کا مرحلہ طے کیا جا سکتا. لیکن بالخصوص جس حیثیت کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، میں نے اب تک کی گفتگو میں یہ عرض کیا کہ وہ جو تخلیق کار کی توقع تھی، وہ ایک سہل پسند فکر کی جو توقع تھی، ان توقعات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. ہم بالخصوص غور کرتے ہیں نقاد کی اس حیثیت پر جو کہ سمجھنی چاہیے تھی ہمارے اردو نقاد کو. کیونکہ
اردو نقاد مغرب کی اس صورتحال سے نہیں گزرا کہ جس صورتحال سے مغربی ذہن گزر رہا تھا. مطلب لیوتار ہے، دریدا ہے، فوکو ہے، ایڈورڈ سعید ہے، یعنی انہوں نے ایک طرح سے مغرب کو ہی موضوع بنایا ہے، مغربی نقطہ نظر کو کہہ لیں یا مغرب کو موضوع. تو ہم جب تک اس حیثیت کو ہمارا نقاد نہیں سمجھتا تب تک کوئی بڑا اچھا. حیثیت کو میں تھوڑا سا یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ حیثیت کا تعلق جو ہے وہ صرف جغرافیے سے نہیں ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ الجیریا سے تعلق ژاک دریدا کا بھی ہے اور فرانس فینن کا بھی ہے، لیکن ان دونوں کی حیثیتیں مختلف ہیں. ایک نے اپنی حیثیت کو قائم کیا ہے ایک اینٹی کالونیل رویے کے طور پر، اور دوسرے کے ہاں یعنی ژاک دریدا کے ہاں جو حیثیت بنتی ہے وہ مغربی فلسفے کے نقاد کے طور پر. یعنی وہ مغربی فلسفے کے کچھ فلاز کو، کچھ رخنوں کو، کچھ تضادات کو واضح کرتا ہے، حالانکہ وہ الجیریا سے ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا جو کنٹریبیوشن ہے، اس کی جو جس کو کہنا چاہیے ایپسٹیم کے اندر جو اس کی کنٹریبیوشن ہے، وہ اس کی جغرافیائی سطح سے اسے بہت زیادہ بلند کر دیتی ہے. تو ہمارے ہاں اردو نقاد کو بھی یہ اس حیثیت پر غور کرنا چاہیے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس حیثیت پر کام نہیں کیا یا اس کو مستحکم کرنے کی کوشش نہیں کی. مطلب آپ خود ادبی تھیوری کے ایک اہم نقاد ہیں، آپ کی کتابیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. اس کے علاوہ ناصر عباس نیّر صاحب جو ہیں، ان کی بالخصوص 3 کتابیں ایک طالب علم کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں، جو 3 کتابیں ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی، میرے خیال میں ان کتب میں انہوں نے ہاں جی ان کتابوں میں انہوں نے اپنی حیثیت کو مستحکم کیا. اچھا دوسری طرف ایک ہمارے پاس ظاہر ہے کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیثیت کو ایسا مضحکہ خیز بنا لیا، یعنی وہ ادبی تھیوری سے انکار بھی کرتے ہیں اور اس کے جو کرتے ہیں اور استفادہ بھی کیا پورا انہوں نے. اچھا میں جہاں تک میں آپ کی بات کو سمجھا ہوں اور میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہوں کہ اگر تھیوری یا یہ ساری جو پریکٹیکل کرٹیسزم آئی اور یہ مغرب کی خاص ایک سچویشن میں تعمیر ہوئی، اور آپ نے کہا بھی کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی ساری صورتحال تھی، تو ہم اسے پھر تھیوری یا تھیوریٹیکل کرٹیسزم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تھیوری تو ایک اپنے پرنسپلز بناتی ہے، اور وہ پرنسپل جو ہوتے ہیں وہ ایک ڈسپلن پر کہیں بھی کسی وقت بھی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. جیسے سائنٹیفک ڈسپلن کے اندر جو تھیوریز آتی ہیں ان کے پرنسپلز ہم کسی جگہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ان پرنسپلز کی بات کریں، دیکھیں سچویشن تو ہوں گی. نیوٹن کے سر پہ آ کے گرا، سیب گرا، تو سچویشن جو بنی، جو اس نے دیکھا، جو لیکن ایک پرنسپل اس نے بنا لیا. یہ پرنسپل ہے کشش شکل جو ہے وہ یہ ہوتی ہے اور یہ اس کی قیمت ہے اور وہ اس کی ماہیت ہے. تو اسی طرح تنقید کی سچویشنز تو ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپلائی دنیا بھر کی، جیسے جنرل لنگوسٹکس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا یہاں پر جو کمپیریٹیو لنگوسٹکس جو تھی یہاں سنسکرت کے ہاں اس نے آ کے ولیم جونز نے یہاں اسٹڈیز کی، اور پھر اس نے جنرل لنگوسٹکس کا ایک جو ہے وہ ایک ڈسپلن بنایا اور تھیوری دی کہ یہ ساری زبانیں دنیا میں کس طرح کام کرتی ہیں. اگر ہم ایک سچویشن کے اندر ہی چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر یہ تھیوری تو نہ ہوئی، پھر یہ تھیوریٹیکل کرٹیسزم کے پرنسپل کیسے ہم قائم کر سکتے ہیں اگر ہم نے ہر چیز نہیں دیکھنی ہے. اگر اسی سچویشن کو سامنے رکھ کے ہم نے دیکھنا ہے تو پھر ہم کیسے ڈی کنسٹرکشن کر سکیں گے پنجابی زبان کے اندر لٹریچر کی اور پشتو لٹریچر کی ڈی کنسٹرکشن وہاں پہ مختلف ہو جائے گی کیا؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں آپ. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ ہمیں زیادہ مجھے اپنے موقف کو واضح کرنے کی ضرورت ہے.
تاکہ کنفیوژن کم از کم ختم ہو سکے. ایک تو ہمیں تفریق کر لینی چاہیے سائنسی منطق میں اور فلسفیانہ منطق. اچھا, یہ جو تھیوری ہے اس کا انحصار فلسفیانہ منطق پر ہے. ٹھیک ہے. مطلب بالخصوص اگر میں مطلب یارک دریدا کے حوالے سے بات کروں تو وہ ایک ڈیکنسٹرکشن کے نام پر ایک ایسا ایک نظام وضع کرتا ہے کہ جس کا تعلق ہے بظاہر مغربی فلسفے کے ساتھ. اب ہمارا جو کہ ہم مغرب سے نہیں ہیں, ہمارا اس سے تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا تعلق بنے گا کہ جب وہ ازدادی جوڑوں میں, یعنی ڈیکنسٹرکشن کا جو ایک وظیفہ ہے کہ بائنری اپوزیشنز کے درمیان جو ایک ہائرارکی ہے اس کو توڑنا. تو ہائرارکی اگر ہم مغرب اور مشرق کے ازدادی جوڑوں کے درمیان ہائرارکی کو سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ مغرب جو ہے وہ برتر حیثیت رکھتا ہے اور مشرق کمتر حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا اردو کا نقاد چونکہ مشرق سے ہے سو اسے اپنی حیثیت پر پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جس سے اس کا سروکار ہے وہ تھیوری ہے ڈیکنسٹرکشن کی, اور وہ ایک ایسی تھیوری ہے کہ جو ضابطہ نہیں ہے, جو فارمولہ نہیں ہے. اور یہ بات یارک دریدا خود بہت سی جگہوں پر کہتا ہے, بالخصوص اس کا جو ایک خط ہے جاپانی دوست کے نام, اس میں اس نے کہا یہ ضابطہ نہیں, اور وہ بلکہ تنقید کرتا ہے کہ امریکہ میں جو ییل یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہوا ڈیکنسٹرکشن کے ساتھ, تو اس پر تو وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے روایتی ایک موقف کی تردید کر رہا ہے. تو مطلب میرا عرض کرنے کا یہ ہے کہ اگر ہم صرف ڈیکنسٹرکشن کو دیکھیں تو ڈیکنسٹرکشن کے مطابق ہم ادر ہیں, ہم اس ہائرارکل پوزیشن رکھنے والے کا ادر ہیں. سو جب تک ہم اپنے ادر کو, خود کو, اپنی حیثیت کو زمیمہ جاتی منطق سے مختلف نہیں بنائیں گے, یعنی جو ہماری حیثیت ہے وہ کمتر ہے, جب تک ہم اپنی کمتر حیثیت پر غور کر کے ایک نقطہ نظر نہیں قائم کریں گے کہ جس میں برابری کی سطح پر بات ہو, تب تک بات نہیں بن سکے گی. اور اسی پہ میں نے عرض کیا کہ اب برابری کی سطح پر بات ایک طرف شمس الرحمان فاروقی صاحب کرتے ہیں جو غیر معمولی اعتماد ضرور رکھتے ہیں, لیکن وہ چیزوں کو بہت ہی زیادہ مطلب وہ ان کا فرض کریں یہ دعویٰ کہ ترقی پسند تحریک بھی گزر گئی, دوسری طرف جو ماں باپ جدیدیت ہے وہ ختم ہو گئی, اور جو آج ہے وہ بھی جدیدیت کا ہے, کل بھی جدیدیت کا ہے. دیکھیں اگر وہ اپنی یہی بات ہیبر ماس کے کانٹیکسٹ میں کریں گے, یعنی ماڈرنٹی کے تناظر میں کریں گے, تب یہ بات کرینِ قیاس ہوگی. لیکن اگر وہ ہیبر ماس کو بھی نہیں مانتے, اگر وہ انکمپلیٹ پروجیکٹ آف ماڈرنٹی کے بھی قائل نہیں ہیں, اور انہوں نے جدیدیت کا مفہوم قائم کرنا ہے خاص طرح کی کلاسیکیت اور رومانیت کے تحت, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وہ سطح نہیں ہے کہ جس میں آپ خود کو ڈیفائن کر سکیں. نہیں, وہ تو ان کے ہاں بڑے عجیب سے مسائل ہیں, اور وہ بلکہ ماڈرنٹی کے ماڈرنزم کے جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ بھی بڑی عجیب سی انہوں نے خود ہی بنائی ہے کہ کلاسکس کو نئی پڑھت دی جائے. میری نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آپ کون سی ماڈرنزم ہے کہ کلاسکس کو آپ نئی پڑھت دیتے ہیں اور ان کو نئے انداز سے پڑھا جائے کلاسکس کو. کیا یہ انہوں نے بڑا زور لگایا اس پہ شیر شور انگیز میں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سی متون میں غالب کے حوالے سے بھی انہوں نے, یا تو ان کو نئے تناظر میں آپ پڑھیں, نئی جو بحثیں ہیں مباحث ہیں آج کے فکریات میں ان کو لا کے کھڑا کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ ان کو صرف ان کی نئی پڑھت کر رہے ہیں, صرف ان کے نئے مفہوم کی تلاش, صرف نیا ایک مفہوم نکالنے کی کوشش میں جو آج ویلڈ ہو جائے, تو وہ ماڈرنزم کیسے ہے؟ یہ بڑی عجیب سی ان کے یہاں صورتحال ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شیر شور انگیز میں وہ پوری طرح استفادہ کر رہے ہیں, اور خاص طور پر اسٹرکچرلزم کا, اور مانتے کہ
پھر انہوں نے نیریٹولوجی کا پوری طرح فائدہ اٹھایا ہے داستان میں، داستان امیر حمزہ میں، لیکن وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی کتاب سے گفتگو کرتے جائیں تو بڑے پہلو سامنے آتے جاتے ہیں۔ اچھا خرم، یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے کیا لکھا ہے، اور مزید آپ تھیوری میں آپ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ تھیوری چھوڑ دیں، تنقید اگر آپ لے لیں تو تنقید میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمیاں ہیں اور یہ اضافے ہونے چاہیے؟ اور ہم لوگ تو آپ کا بڑا روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس شکریہ۔ حوالے سے کہ آپ ایسے نقاد ہیں جو ٹریڈیشنل کرٹیسزم کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے جو لکھا ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اتنی میچور ہے، اور یقیناً آپ بہت سے میدانوں میں آگے جائیں گے اور بہت اچھا لکھیں گے۔ تو آپ کے کیا رجحانات ہیں، یا آپ کن میدانوں میں لکھنا چاہ رہے ہیں، فیلڈ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے مطلب میرا جو رجحان ہے وہ بالخصوص ادبی تھیوری میں ڈی کنسٹرکشن پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نقاد ہوتے ہوئے اردو میں اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے تنقید لکھ رہے ہیں۔ مطلب میں نے یہ عرض کی کہ زیادہ تر کوشش ہوتی ہے ایک تعارفی قسم کی چیز لکھنے کی، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ری ایکشن میں جس طرح سے میں نے عرض کیا نا کہ بہت لکھا جاتا ہے، مطلب نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن خیر ایک اردو کے نقاد اس وقت ایسے ہیں جو ظاہر پاکستان میں نہیں ہے لیکن ان میں غیر معمولی امکان ہے، وہ فلسفہ براہ راست مطالعہ رکھتے ہیں۔ نام لے دوں تو عمران شاہد بھنڈر صاحب، وہ غیر معمولی ان کے اندر امکان ہے، تنقیدی بصیرت ہے، لیکن کیا ہے لیکن کہ انہوں نے اپنا لٹریچر گول سیٹ کیا کہ جی لٹریچر تو میرے خیال میں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے لٹریچر کو اس طرح اپلائی کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں میں نے جس طرح سے عرض کیا نا کہ یہ جو مطلب اگر ہم ڈی کنسٹرکشن کی بات کریں تو ویسے تو اور بھی وہ تھے ہی خالصتاً فلسفے کے ان مباحث نے لٹریری تھیوریز کو متاثر کیا ہے یا ان پر اثر انداز ہوئے۔ خود دریدہ جو ہے اس ترجیح کو کبھی واضح نہیں کر سکا کہ فلسفے پر ادب کی ترجیح ہے یا ادب پر فلسفے کی ترجیح ہے اس کے مطابق۔ تو اس کو ٹھیک ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیمبرج سے اعزازی ڈگری ملنے کا جو معاملہ ہے تو دنیا بھر سے اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس منصب کے لیے مناسب آدمی نہیں ہے کہ اس کو اعزازی ڈگری ملے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیٹ پیٹرن ہے فلسفے کا، اس کی فلسفی جو ہے اس سیٹ پیٹرن سے ہم آہنگ نہیں۔ تو رہا سوال آپ کا جو آپ نے پوچھا کہ میرا رجحان یہی ہے اور کوشش یہ ہے کہ عام طور پر آپ جس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں تو پھر خود اسے پورا کر دیں۔ یہ کہ ہو سکتا ہے میری اب تک کی گفتگو میں بہت سے نام آئے، لیکن وہ ایک طالب علمانہ رائے تھی میری۔ اگر میں تنقید میں باقاعدہ طور پر موضوع بناؤں کسی چیز کو تو میں اس میں کوشش یہ کروں گا کہ شخصی حوالوں کو سائٹ پر رکھا جائے، اور جو ظاہر ہے یہ ایک مکالمے میں ہمارے آئے ہیں ٹھیک ہے، چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک آدھ خرم، ایک وقت تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وقت تھا کہ تنقید قاری کی بھی اور تخلیق کار کی بھی تربیت کرتی تھی۔ قاری تنقید کو پڑھتا تھا تو بہت کچھ سیکھتا تھا، اور تنقید کا معاملہ بھی براہ راست ادب سے تھا، اور ادب کی بہت ساری جانرا سے تھا، صرف شاعری سے افسانے سے نہیں تھا۔ اچھا میں پچھلے دنوں ایک یہ جمع آوری شروع کی میں نے کہ کون کون سی کتابیں لکھی گئی سامنے آئی پچھلے 10 سالوں میں، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ تنقید جو لکھی جا رہی ہے وہ زیادہ کریٹیکل کرٹیسزم نہیں ہے، لیکن صرف شاعری اور افسانے تک محدود ہے۔ ہماری بہت سی جانراز تھی، مثلا آپ دیکھیں کہ خاکہ نگاری تھی، طنز و مزاح ہے،
अच्छा बायोग्राफी और ऑटो बायोग्राफीज पे बहुत लिखा जाता था, बड़े बड़े उनको रसालों में जगह दी जाती थी, उस पर राय देते थे और पूरा मैदान सजता था। अच्छा, अब हमारा नाकिद जो है वो अदब से दूर होता जा रहा है और अदब की जॉनराज से, मैंने जो नाम लिए, आप क्या समझते हैं कि क्या नकाद का ये फर्ज नहीं है कि वो जो जजमेंट है वो पूरे अदब की जजमेंट करे और हर तरह की जो फिक्री जहत है या तख्लीकी जहत है उसको उसके सामने हो, उस पर अपनी राय दे। पूरा नकाद जो है वो मैं खुद भी, सच्ची बात है, अपने आप को मैंने पिछले 15-20 सालों से मैं दिख रहा हूँ छोटा मोटा, तो मैं देखता हूँ कि उसमें नकाद जो है आपकी तकनीकी जो असनाफ है उससे हम बड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो आप इससे क्या देखते हैं, आपके क्या राय है इस हवाले से? मेरी सर राय इस हवाले से ये है कि एक तो नकाद को जाहिर है कि मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप फलां सिंध के हवाले से लिखें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि तख्लीक के अंदर एक इम्कान होता है कि जो नकाद को भी दावत देता है, यानी तख्लीकी इम्कान पर इन्हसार है तनकीद का। यानी जब एक तो होता है फरमाइशी मामला, जाहिर है वो कोई भी किसी से भी लिखवा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई सिंफ जो है अदब की या कोई जॉनरा ऐसा है कि जो अपना तख्लीकी भरपूर इम्कान लिए हुए है और वो एक उस इम्कान की तरफ बड़ा इशारा कर रही है, वो तहरीर, वो किताब, अब वो चाहे किसी भी मतलब सिंफ से ताल्लुक रखती होगी, उसको जरूर मेरा ख्याल है कि मौजू बनाया जाएगा। अब जाहिर है कुछ असनाफ का ताल्लुक जो है वो तहजीब से होता है। अब मतलब मसनवी है, मसनवी उस तहजीब के साथ थी जो तहजीब अब यहाँ उस तरह से नहीं रही। अब आज कोई लिखे भी सही तो उसको एक तासुराती तनकीद के हवाले से एक तासुरात तो कायम किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई वो संजीदा जो है वो उस तरह से मौजू बनाया जाएगा। और दूसरी ये बात दुरुस्त है आपकी कि जहां तक मैं समझा कि हमारा नकाद भी थोड़ा सा ना मतलब तख्लीक से दूर होकर उसने अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो मतलब फिक्री सरगर्मियों पर, यानी एक वो जिसको यानी नजरी मबाहिस ज्यादा है निस्बतन और अमली मबाहिस कम। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो 80s के एंड में या 90s के आगाज में उर्दू तनकीद में जो अदबी थ्योरी के मबाहिस शुरू हुए हैं, इन मबाहिस ने अभी तक वो अपना फहम उस तरह से कायम नहीं किया। यानी जो भी तनकीद लिख रहा है अगर वो संजीदा है तो वो लाजमी कोशिश करेगा कि उसके हवाले से एक फहम डेवलप करने की एक अपने तय एक कोशिश जरूर करेगा। सही सही। अच्छा, उस कोशिश में जाहिर है कि फिर बहुत सी तख्लीकी जो तहरीरें हैं वो तो बहरहाल नजरअंदाज होंगी और ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, हमारे यहाँ चूंकि एक प्रैक्टिस थी मुख्तलिफ दबिस्तानों की, एक मार्क्सिस्ट दबिस्तान है, एक साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का है, एक समाजी तनकीद का है, उमरानी तनकीद का, मुख्तलिफ दबिस्तान थे और या डिसिप्लिन्स कह लें। तो हम शायद मेरा ये ज़ाती नुक्ता नज़र है कि हम दबिस्तानों में या स्कूल्स में देखने के आदी रहे हैं। तो जब ये थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म आई तो हमने फौरी तौर पे कहा कि अच्छा जी ये एक नया दबिस्तान है, तो अच्छा इसने इसने क्या क्या इजाफे किए। हालांकि ये एक दबिस्तान नहीं है, ये एक ओवरऑल एक टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और आपने बहुत अच्छी वजाहत की कि वो एक सिचुएशन में तैयार हुआ, बाइनरीज के हवाले से बड़ी अच्छी आपने बहस की, और फिर लोगो सेंट्रिसिज्म मोनोसेंट्रिसिज्म की जो बहसें थी वो डेरेडा ने की, और उन्होंने वो हायरार्कियां तोड़ी, वो डिकंस्ट्रक्ट किया सारा कुछ। तो ये ज़रूरी नहीं था कि कोई ख़ास तरह का डिसिप्लिन हो कि ये इमरानी तनकीद है, ये मार्क्सी तनकीद है और ये साख्तियाती तनकीद। हालांकि साख्तियाती तनकीद को मैं तो इसको बाद दफ़ा बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इस पे क्या लिखा जाए साख्तियाती तनकीद के हवाले से फनपारों को। तो साख्तियात तो वो स्ट्रक्चर बता रहा है कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और किस तरह पर्टेक्स जो है वो क्रिएट होती है या उस पर अमल दरामद हो रही होती है एक फन पारे की।
یہ تو ایک انفارمیشن تھی یا اس کی میکنگ کو سمجھنے کا ایک نام. تو اب وہ ہم چونکہ عادی ہیں اسی طرح ہی ترقی پسند تحریک کے وہ مارکسی تنقید کے اور پھر عمرانی تنقید کے نفسیاتی تنقید کے، اور ہم لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اچھا جی اب ساختیاتی تنقید اور ماں باجتی تنقید. حالانکہ یہ انکشافات تھے ٹیکسٹ کے متن کے، اس طرح متن کو پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح ڈیکنسٹرکٹ ہو سکتا ہے، اس طرح زبان ہوتی ہے، زبان اس طرح سگنیفیکیشن اس طرح ہوتی ہے، اور اسی طرح ہی انٹر ٹیکسچولیٹی کس طرح بن رہی ہوتی ہے ایک ٹیکسٹ کے اندر. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی خاص طرح کا ڈسپلن بھی کریٹ کریں. تو ہمارا چونکہ قاری بھی عادی تھا. اچھا اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، جامعات کا کردار کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جامعات نے کتنا حصہ ڈالا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جامعات کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اکیڈیمیا کا حصہ ہوتے ہیں، وہاں سے تو یہ پیسے آنے چاہیے، وہاں پر یہ سارے مباحث جو ہیں ان کی اپنے ادب پر اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سارے مباحث ہونے چاہیے. تو وہیں سب سے زیادہ میرے خیال میں مخالفت ہوئی. آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ جو خاص طور پر ادبی تھیوری ہے، اگر ہم اسے اس کے اصل ماخذ کے تناظر میں دیکھیں یعنی فرانس کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ای این ایس ہے ایک اہم ادارہ ہے کہ جس میں ایک ہی چھت کے نیچے آلتیوزے پڑھا رہا ہے، فوکو پڑھا رہا ہے. اچھا دریدہ خود فوکو کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے. تو سیمینارز ہیں مختلف کہ جن سے مختلف مباحث نکل رہے ہیں. مثلا مشہور زمانہ جو سیمینار ہے جس میں یارک دریدہ نے اپنی عمر سے بڑے آدمی یعنی رولا بارتھ کو بھی متاثر کیا، وہ ظاہر ہے کہ جان ہاپکنز یونیورسٹی یا ٹھیک ہے، وہ 67 میں شاید 66 میں، تو 66 میں اکتوبر جی 1966 میں جو جی ہوا صحیح امریکہ میں. تو صحیح عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیمینار میں جو موجودگی ہے وہ لاکان کی بھی ہے، رولاں بارتھ کی بھی ہے، جی یارک دریدہ صحیح کی بھی ہے. تو یہ جتنے مباحث ہیں جو ادبی تھیوری کے یا اس وقت جو سنجیدہ سمجھے جا رہے ہیں، یا مطلب ایک تو یہ کہ ہمیں کلیئر کر لینا چاہیے، ہم اردو والوں کو نا کچھ لوگ بڑی جلدی یہ سمجھانے پر تل جاتے ہیں کہ اب یہ تھیوری مووز آن جیسی کتابوں کے بعد اب تھیوری ختم ہو چکی ہے اور پھر یہ کہانی کوئی آگے چل چکی ہے، کوئی اینٹی تھیوری والی بات ہو گئی ہے ہاں یا ہاں آفٹر تھیوری کی بنیاد پر کچھ سمجھا. ہاں. تو معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو مباحث ہیں آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں وہاں پر. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ان مباحث کی جو داغ بیل ہے وہ ہم مختلف یونیورسٹیز میں ہی دیکھتے ہیں. وہاں کی ٹھیک ہے ٹھیک خود ہے ییل یونیورسٹی میں پالدیمان ہے، یہ گایتری ہاں سپائیواک ہیں، ان کی شاگردہ ہیں، یعنی یہ بھی ایک ان کی اسٹوڈنٹ تھیں کہ جنہیں ٹھیک ہے یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ آف پریمٹولوجی کو انگریزی زبان میں ترجمہ کریں دریدہ کی کتاب کا، تو فرانسیسی زبان سے انگریزی میں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے وہاں سے یہ سب مباحث آئے ہیں. لیکن وہاں کا استاد کو کیا فکری اپج رکھتا تھا اور ہماری جامعات میں یا دانشکدوں میں اصولی طور پر ہونے تو دانشکد چاہیے تھے، ہاں تو یہاں ٹھیک کا ہے استاد جو صحیح ہے وہ فکری اپج کیا رکھتا ہے، اس کے اندر استعداد کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، کیا وہ ان مباحث کو پہلے تو مکمل طور پر سمجھ بھی پا رہا ہے، اسی نے آگے پھر کہیں اپنی حیثیت ہاں اس پر میں بحث بنانی ہے انہوں نے، بے شک سمجھ جی نہ بھی ہو کم از کم ان کو قبول جی کر رہا ہے. ہمارے یہاں تو جی جی قبول کی سطح پر بھی نہیں ہے، ہم اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں. جامعات یا ٹیمپو ہی نہیں ہے ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر، جامعات کے وہ اندر. فکری ارتکاز نہیں ہے سر. میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ سنجیدگی اور وہ فکری ارتکاز نہیں ہے جو ان مباحث کو سمجھنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے. مطلب میں نام دیے بغیر یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ایک صاحب میر کے شعر کی لاتشکیلی پڑھت کرتے ہیں ڈیکنسٹرکشن کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش شراب کیسی ہے، اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو مفہوم جو کلاس روم تنقید نے دیا وہ یہ تھا جو کہ غلط ہے، اور نیا مفہوم جو لا تشکیل کے بعد یا ڈیکنسٹرکشن کے بعد قائم ہوا ہے وہ یہ ہے. اب ٹھیک ہے وہ حتمیت
وہ حتمیت جو پچھلے مفہوم میں قائم کی آپ نے اس سے زیادہ کر دیا آپ نے. ہاں آپ نے اس سے زیادہ بڑی حتمیت قائم کر دی. آپ نے اس شعر کو مابعد الطبیعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے, یعنی جس پر بات کرنا بھی ظاہر ہے کہ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنجیدگی ضرورت ہے ان مباحث کو سمجھنے کی. ہم بڑے دعا گو ہیں کہ آپ بھی کسی جامعہ کا حصہ بنیں اور بہت جلد بنیں. آپ جیسے نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے, اور سچی بات ہے انسپریشن ملتی ہے آپ جیسے ینگرس کو دیکھ کر. اور اسی طرح ہمارے سینئرز میں ملتان سے جیسے عامر سہیل صاحب ہیں, اور لاہور سے ناصر عباس میر ہیں, ضیاء الحسن صاحب ہیں, یہاں پر سعید احمد صاحب ہیں. کچھ میں جن کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں, تو یقین کریں آپ لوگوں کو دیکھ کے, آپ سے مل کے ہم انسپریشن لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اور آپ سے آپ شرمندہ کر رہے ہیں, کسر نفسی سے کام مکالمہ لیں. جو ہے مکالمہ اصل میں بہت ضروری ہے. تو یقین کریں کہ 8-10 لوگ بھی غنیمت سے نکل آئے, تو آج کل صورتحال ایسی بن چکی ہے. تو آپ کا اچھا چونکہ تعلق ملتان سے ہے, اور ملتان بڑا ایک رچ خطہ ہے, اور یہاں کرٹیسزم کی بھی بڑی طویل روایت موجود ہے. اس وقت بھی اسلم انصاری صاحب یہاں موجود ہیں, جی جعفر علی سید اور بڑے بڑے نام یہاں پر موجود رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اچھا اضافہ ہوں گے اور بہت اچھا لکھیں گے, اور اسی طرح جو ہے مکالمے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی تو آپ کا بہت شکریہ. میرے محترم, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے گفتگو سنا, آپ کو کیسی لگی. خیال ٹی وی کی طرف سے پھر کسی